अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन यमानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ईसा, तुम्हें मेरा तुम्हारे फ्लैट पर आना बुरा लगा या तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ आना बुरा लगा? आयरा के संजीदगी से किए सवाल पर वो सीधा हुआ। दोनों। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरे फ्रेंड्स से राब्ता नहीं तोड़ा, और दूसरी बात, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ, दोबारा मत आना वहाँ। वो भी संजीदगी से जवाब दे रहा था। आयरा ने मुंह बसोरा। एकदम कोई ख्याल आने पर वो शरारत से मुस्कुराई। तो तुम चाहते हो मैं सबसे अलग हो जाऊं, बस तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने रहूं? ईसा ने नाक चढ़ाकर उसे देखा और सर झटका। मुझे आप कहकर मुखातिब किया करो आयरा, और मेरी बला से सबके साथ फ्रैंक रहो। अब नहीं टोकूंगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर विजिट। उस दिन एब्सेंट था, कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, सॉरी। वो गहरा सांस भरकर बोला। तो आयरा ने खुशगवार हैरत से इसे देखा। वो बदल रहा था, बदल गया था, शुक्रिया कर रहा था और अपने रवैये पर शर्मिंदा भी था। इट्स ओके, मैं समझ गई थी। तुम आपको देखकर ही लग रहा था बहुत रोए हैं। उसने खुश दिली से माजरत कबूल की और मुस्कुराई। एक बात कहूँ, क्या मानेंगे? आयरा के सवाल पर वो सर हिलाता उसे देखने लगा। मुझे बहुत शौक है आपका अपार्टमेंट देखने का, जहाँ आप रहते हैं वो जगह देखने का। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। आयरा यकटे से हंसता देख रही थी। काफी वक्त बाद वो हंसा था। अब उसकी हंसी पहले जैसी नहीं रही थी, मगर फिर भी वो तवज्जो खींच रहा था। कम ऑन आयरा, डोंट बी चाइल्ड। वो हंसी दबाकर नफी में सर हिलाता बोला। आयरा का अजीब शौक उसे हैरान कर रहा था, हंसा रहा था। क्या वो पागल थी? प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। क्या हम कभी वहां नहीं जा सकते? थोड़ी देर के लिए उसकी जिद पर वो सर हिला गया। देखेंगे कभी। वो सरासर टाल रहा था। आयरा ने वो बात रहने दी। अभी वो अच्छे मूड में था, मगर कब इसका मूड बिगड़ जाए अंदाजा नहीं होता था। बेहतर था आज की मुलाकात अच्छे मूड में ही अख्तिताम पजीर हो। ओके, मुझे ऑफिस जाना है, भाई के पास। तुम बैठोगी या जाना है? वो उठ खड़ा हुआ। आयरा ने ठंडी आह भरी। बस इतना ही? कुछ वक्त पहले वो आए थे। आते ही काफी लेकर पीने बैठ गया था, पीते ही उठ खड़ा था। सर हिलाकर उठती वो उसे तकने लगी। दिल में हसरत ही रह गई थी, कब वो इसे मुकम्मल और ज्यादा वक्त के लिए मुयसर आएगा। उसके लिए ईसा जैसे महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स था, जिसे संभाल संभाल रखने को जी चाहता था, मगर वो मिले तब ना। बाय करके वो अपनी गाड़ी में बैठता रवाना हो गया। सिग्नल पर गाड़ी रोककर यूं ही नजर घुमाई तो कुछ फासले पर रुकी मूसा की गाड़ी पर नजर थम गई। मूसा खान के साथ उसी का कोट पहने कोई नाजुक सी छोटी सी लड़की बैठी थी, जिसके बाल कंधों से कुछ नीचे जा रहे थे। वो मूसा की जानिब रुख किए बैठी बात कर रही थी। वो मुस्कुरा कर सर हिलाता सुन रहा था। ईसा की तरफ पूछते होने की वजह से वो नहीं देख पाया कौन है और कैसी दिखती है। ये क्या सीन है यार? सिग्नल खुलते ही मूसा गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। वो कुछ आगे जाकर रोड पर गाड़ी एक तरफ लगातार रोक गया। मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। लाला, कहाँ हैं आप? कॉल अटेंड होते ही बोला, बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? मूसा ने सवाल किया। मिलना चाह रहा था। कहाँ है? ऑफिस आ जाऊँ? ईसा का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यार, मैं घर जा रहा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ। कुछ देर तक चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं ना? वो नरमी से पूछने लगा। घर कहाँ? ईसा का सवाल वहीं खड़ा था। तुम्हें जो कहना है वो बकवास करो। कहाँ कहाँ की रट क्यों लगा रखी है? तुम जानते हो मैं आजकल किस घर में होता हूँ? मूसा ज्यादा देर नरम लहजा नहीं रख पाया था, चिढ़कर जवाब दिया। ओह सॉरी, समझ गया। घर जा रहे हैं तो वहीं आ जाता हूँ। ईसा के चेहरे पर अब शरारत नाच रही थी। कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम घर नहीं आओगे। उसने सख्ती से मना करके कॉल काट दी। वो ईसा उलझ गया। वो क्या छुपा रहा था? इसे तो जहन पर लाख जोर देकर भी ऐसे उलिया वाली कोई लड़की याद नहीं आ रही थी। वो कौन थी जिसे वो घर ले जा रहा था, जिसने उसी का कोट पहना हुआ था? उसके दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे, मगर मूसा के गुस्सा से भी बखूबी वाकिफ था, इसलिए खामोशी से वापस लौट गया। अपने सवालों के जवाब तो जान कर रहूंगा। क्या चक्कर चला रहे हैं शहर में रहकर, पता तो चले। गाड़ी चलाते हुए वो मुस्कुरा कर सोच रहा था, उसने आज मना किया तो कल से ही घर तो वो अब जाने वाला था। खान हवेली में मोमना की गोद भराई की बाकायदा रस्म की गई थी। 3 बकरों का सदका दिया था। हवेली के तमाम मुलाजमीन को नए जोड़े तोहफा में दिए गए थे। इनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। एक बड़े अरसा बाद ये खुशखबरी सुनी थी, हवेली का वारिस आने वाला था। हवेली के सब लोग रात का खाना खाकर आज पहली बार इकट्ठे बैठे थे। गुलजान ने जरका की हिदायत के मुताबिक दूध का गर्म गिलास परिहान को कमरे में पहुंचाया तो रात का खाना भी वैसे का वैसा रखा था। वो बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। गुलजान का दिल मुट्ठी में आ गया। परिहान, तुम ठीक हो ना? इसे पुकारती वो बुरी तरह परेशान हुई। दूध का गिलास टेबल पर रखा। ठीक हूँ मोरे गुल, आज मुझे कुछ खाने पीने की जिद ना करें, तबीयत बोझल है बहुत।
وہ وomٹ کر کر کے تھک گئی تھی۔ گلجان فکر مند ہوئی، نہ دوا تھی نہ چیک اپ ہوا۔ وہ کس حال میں تھی کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سے مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے وہ بھی اس کے پاس نہیں آ سکی تھی۔ کل یاور یا داور سے کہوں گی یا تمہیں زرکا کے پاس لے جائیں یا اس سے بلوا دیں۔ تمہارا صحیح سے چیک اپ کروانا ضروری ہے، اگر ایسا حال رہا تو نہ تم بچو گی نہ یہ بچہ۔ گلجان کی گھبراہٹ پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مومنہ بھابھی بھی پریگننٹ ہیں کیا؟ آج سندل بتا رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے لیے گلجان کو قریب ہونا پڑا تھا۔ نکاہت سے آواز بھی دب رہی تھی۔ گلجان نے سر داب بھری۔ ہاں، اس کے سر کا صدقہ دیا گیا آج حویلی میں اس کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ قسمت دیکھو، تمہارا نہ صدقہ اتارا گیا نہ گود بھرائی، کسی کو خبر تک نہیں۔ میرا خانزادہ ہوتا تو دنیا کی ہر آسائش ہر خوشی تمہارے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیتا۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر پریحان کی طرف بڑھایا تو وہ رخ پھیر کر انکار کر گئی۔ مورے، میں نے فیصلہ کر دیا، عدت کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پریسا آپی مجھے اور پوروا کو اپنے پاس بلا رہی ہیں، ٹھیک کیا نا؟ اس کی بات پر گلجان کو لگا سر سے ایک بڑا بوجھ اترا ہے۔ وہ مجبور تھیں، بنی تھیں، اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر پریحان کے یہاں سے جانے کا سن کر اچھا لگا۔ کوئی ایک تو خوش رہ پائے گا، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے ضروری ہے تمہاری صحت اچھی ہو، اب دودھ پیو ورنہ صبح تک اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ان کے سہارے اٹھ بیٹھی۔ دودھ پی کر برے برے منہ بناتی جھرجھری لے کر پیچھے ہوئی۔ پوروا کو بہت پسند ہے دودھ، سارا دن ملتا رہے خوش ہو کر پیتی ہے۔ آنی کو انکل کی چائے کے لیے دودھ پہلے نکال کر الگ کرنا پڑتا تھا۔ وہ پوروا کا ذکر کرتی مسکرا رہی تھی۔ گلجان نے اس کے مزاج میں واضح فرق دیکھا تھا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرنے کے بعد اب وہ مایوسی کی باتیں نہیں کر رہی تھی، کمزوری اور نکاہت کے باوجود بات کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ ابھی غم سے نکلی نہیں تھی، سنبھلی نہیں تھی، مگر اب زندگی سے بیزار نہیں لگ رہی تھی۔ دوبارہ سے لیٹ کر وہ لحاف میں دبک گئی۔ مورے، یہاں سے جا کر بھی میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ آپ نے ماما کی کمی پوری کی ہے، مگر اس حویلی میں اب نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں والوں سے نفرت ہو گئی ہے، بے حس اور پتھر دل لوگ ہیں سب۔ میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ان سب کو نہ اپنے بیبی کا بتاؤں گی نہ ملواؤں گی۔ ان سب نے مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی ہے، میں بھی سزا دوں گی۔ وہ آنکھیں موندے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ گلجان خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ اب سونے میں اسے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نیند نہیں آتی تھی اسے، آ جائے تو جلدی جاگ جاتی تھی۔ اس کی بے سکونی کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے وقت کے، وقت ہی اس کے غم میں کمی لا سکتا تھا، اسے سکون سے نواز سکتا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ اس کے سونے کا یقین کر کے وہ کھانے کے ویسے پڑے برتن اٹھا کر باہر نکلی تھی، کچن کے پاس پہنچی تھی کہ سامنے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ کر پتھر بن گئی۔ وہ پورے 2.5 ماہ بعد آج اس شاندار حویلی کے سامنے موجود تھا، ساتھ ادب خان کھڑا تھا۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، ادب خان نے ہلنے نہیں دیا تھا، اور آج وہ جان لیوا انتظار کے بعد اپنوں سے مل رہا تھا۔ قدم اندر بڑھائے تو ادب خان وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی پچھلی جانب سروینٹ ایریا میں اس کا الگ تھلگ قدرے پر آسائش کمرہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر حویلی کی عمارت کے پاس پہنچا، گہرا سانس بھرا اور اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب حویلی والے باتیں کر رہے تھے۔ آج خانزادہ ہوتا تو، اگر خانزادہ ہمارے درمیان ہوتا۔ ان کی باتوں کا ہر بار آغاز اسی جملہ سے شروع ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا تو نیلگوں آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ سامنے سے آتی گلجان نے اسے دیکھا تو پتھر کی ہو گئی، ہاتھ سے برتن چھوٹے اور بے ڈھنگا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ سب نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی پتھرائی ہوئی نظروں کے تعاقب میں سر گھمائے تو خانزادہ کھڑا تھا، زندہ اور سلامت۔ سب کو لگا کوئی خواب ہے یا خیال۔ خانی بیگم تڑپ کر اسے پکارتی اس کی جانب بڑھی تو وہ آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا گیا۔ شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، وہ لوٹ آیا تھا، وہ جسے سب مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے، جس کا حویلی سے باقاعدہ جنازہ اٹھا تھا۔ کفن دفن ہوا، ہاں، مگر جھلسی ہوئی لاش میں کہیں اس کا چہرہ واضح بھی تو نہ تھا۔ پریحان چیخ چیخ کر کہتی تھی وہ خانزادہ نہیں ہے، کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہاں کا ماحول یکدم بدل سا گیا تھا، ہر آنکھ نم تھی، حیرت تھی، بے یقینی تھی، مگر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کب، کہاں اور کیوں گیا، اتنا عرصہ کہاں اور کیوں رہا کے سوالات بات کے لیے اٹھا رکھے۔ خان یوسف کتنی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑے رہ گئے، گویا یقین چاہ رہے ہوں۔ پورے 2.5 ماہ 70 سے اوپر دن، کوئی کم عرصہ نہیں تھا دوری کا۔ اسے دیکھنے کو ترس گئے تھے، مگر مرا ہوا سمجھ کر صبر کر لیا گیا تھا۔ اس کے بھائی، باپ، چچا، خان یوسف اور خانی بیگم بے تاب سے اسے بار بار مل رہے تھے، چھو رہے تھے۔ ثنا بیگم، اس کی بھابیاں اور ملازمین تک کے چہروں پر خوشی تھی۔ وہ سب سے مل کر پلٹا اور گلجان کے سینے سے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کس وقت سے گزری ہوں گی۔
وہ یاد بھی کرتی رہی ہوں گی، تکلیف بھی جھیلی ہوگی۔ گلجان کی آنکھیں بھر آئی۔ سب سے مل کر بیٹھا تو وضاحت دینے لگا۔ گولی لگی تھی، زخمی بھی ہوا تھا، ادب خان نے بچا لیا۔ وہ نہ لے جاتا تو آگ کی لپیٹ میں آنے والی گاڑی میں مر ہی جاتا۔ شاید جس لاش پر آپ سب روئے وہ اس کی تھی جس نے مجھے مارنا تھا۔ ادب خان نے اسے مار دیا، ہوش میں نہیں تھا کہ واپس آتا۔ ادب خان سارے عرصہ میں مجھے چھپائے رہا، میں سنبھلا تو لوٹ آیا آپ سب کے پاس۔ خود پر بیتی ساری داستان مختصراً بتا کر اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا تھا، سب موجود تھے۔ پریحان کہیں نہیں تھی، اسے لگا وہ واپس جا چکی ہوگی۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو انفارم کرتا ہوں، خان داور نے جوش سے کہا اور اپنا موبائل نکالا۔ لڑکیوں کو بھی تو بتانا ہے، سب سن کر بھی پاگل ہو جائیں گے۔ یاور نے کھلکھلا کر اسے دیکھا۔ ابھی رات ہے، کسی کو مت بتاؤ، وہ ابھی آنا چاہیں گے، صبح بتا دینا سب کو۔ خان یوسف نے منع کر دیا۔ داور نے اتفاق کیا، اب جو خبر ملتی تو وہ کہاں ٹک کر بیٹھ پاتے، پہلی فرصت میں اڑ کر پہنچ جاتے۔ پریحان کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ خانزادہ کا کب سے دل میں مچلتا سوال لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ عدت میں اپنے کمرے میں ہے، وہ شاید سو گئی ہو۔ عدت کا بتاتے ہوئے خانی بیگم خجل سی ہو گئی۔ وہ عدت میں تھی اور کس حال میں تھی کوئی خبر نہیں تھی۔ انہیں اندر ہی اندر فکر ستائی۔ گلجان بیگم نے اس کی خراب طبیعت کا دبے الفاظ میں بہت بار بتایا تھا، مگر ان میں سے کسی نے کان ہی نہیں دھرے تھے۔ اس کے وہیں ہونے کا سن کر خانزادہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں جا کر۔ خانی بیگم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ گلجان پہلے ہی اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھی۔ جا کر آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے۔ ہاں، ناظر نے اس کی بے چینی محسوس کر کے کہا۔ دل نہیں بھر رہا تمہیں دیکھ دیکھ کر، مگر مجبوری ہے۔ واقعی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ خان یوسف اسے سینے سے لگاتے بھینچ کر بولے اور الگ ہوئے۔ دل کہاں بھرتا تھا ابھی؟ کوئی اپنا جسے مرا ہوا سمجھ لیا ہو، جس کے مرنے پر رو کر صبر تک کر بیٹھے اور وہ لوٹ آئے۔ ان سب کا بس چلتا تو ساری رات اسے سامنے بٹھا کر تکتے رہتے۔ وہ اٹھ کر سب کو شب بخیر بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پریحان لحاف میں چھپی سو رہی تھی۔ گرم شال اتار کر اس کے پاس لیٹتا وہ مسکرایا۔ نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ کافی کمزور لگ رہا تھا، مگر چہرے پر غضب کی کشش تھی۔ اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ کر اس کے ناخوش کو لبوں سے چھوتا وہ محسوس کر گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید بخار میں مبتلا تھی، شاید کوئی تکلیف تھی یا بے سکونی۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا وہ برے حال میں رہی ہے، بے چین رہی ہے۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا، اس کے لمس اور دھڑکن کو محسوس کر کے جیسے دنوں بعد سکون پا گیا تھا۔ یعنی صبح اسے اپنے پاس اپنے قریب دیکھ کر اس کے کیسے تاثرات ہونے والے تھے؟ وہ خوش ہوگی، بے یقین یا پھر حیران؟ وہ اس کی محبت سے ناواقف تھا، وہ بہت سی باتوں سے لا علم تھا۔ ابھی اپنے بڑے بھائی کی خوشی سے لبریز لہجے میں باپ بننے کی مبارکباد دیتے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس سے پہلے یہ عہدہ پانے والا تھا۔ اسے پریحان کے تن پر سفید سادہ لباس تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا اس لباس سے بڑے عذاب جھیلتی آئی ہے، جس میں سر فہرست تنہائی اور قید تھی۔ کئی سوچے میں مبتلا وہ نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ان ساری راتوں میں یہ پہلی رات تھی جب پریحان اس کے حصار میں سمٹی سکون سے سوئی رہی۔ رات کو ایک بار بھی نہیں جاگی تھی۔ یہ روم ہے دی لٹل کوئٹی کا، صحیح ہے نا؟ موسیٰ اسے گھر لا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کا فرنیچر گولڈن اور وال پر کلر سکیم آف وائٹ اور ایک دیوار جس کے ساتھ بیڈ تھا وہ کیمل کلر میں تھی۔ باقی رومز کی نسبت اسی میں سافٹ کلر سکیم تھی۔ پسندیدہ نظروں سے کمرہ دیکھتی سر ہلا گئی۔ موسیٰ نے حدیر کے ڈرائیور کی بیوہ کو بلوایا۔ ڈرائیور کی اسی حادثہ میں موت ہو چکی تھی۔ اس کی بیوہ اب اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ 2 چھوٹے بچے تھے، صرف 2 وقت کا کھانا بناتی تھی اور فری رہتی تھی۔ موسیٰ نے بیوہ کا خیال رکھنے اور ساتھ رہنے کی ہدایت دی۔ بیوہ کچھ بھی چاہیے ہو ان سے کہنا، میں ابھی چھوٹے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کر کے جلدی سو جانا، اوکے؟ نرمی سے پوروا کو دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ وہ اب بھی صرف سر ہلا گئی، اس کا دماغ اپنی آنی پر اٹکا تھا۔ موسیٰ پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں اکیلے آ کر رہنا اسے ڈرا رہا تھا۔ موسیٰ کے جاتے ہی وہ عورت بھی کھانا بنانے چلی گئی۔ پوروا پیچھے چھپ کر رونے کا شوق پورا کرتی بنا کھائے پیے سو گئی تھی۔ موسیٰ وہاں سے نکل کر عیسیٰ کے پاس پہنچا تو وہ موبائل پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ اب ملنا اتنا ضروری نہیں تھا، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف اٹھائی، میں کل چکر لگا لیتا وہیں۔ اسے دیکھ کر پھر اسی بات پر جا پہنچا تھا۔ وہاں گیسٹ ہے، چلی جائے گی کچھ دن تک، پھر شوق سے آنا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، کافی پلا دو پلیز۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو عیسیٰ نے ابرو چڑھائے۔ کون گیسٹ؟ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ عیسیٰ کو تسلی نہیں ہوئی تھی، سوالات کرتا کھسک کر موسیٰ کے قریب ہوا۔
یار حدیر نے اس کی رسپانسبلٹی مجھے دی تھی، اب کون ہے اور کیوں ہے کو چھوڑو، پلیز کافی بنا لاؤ، پھر باقی انٹرویو لے لینا، موسیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ حدیر کے نام پر وہ چپ سا ہو گیا، مزید کچھ بھی بولے بنا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ انگوٹھے سے کنپٹی دباتا پوروا کو سوچنے لگا، وہ کافی بڑی ذمہ داری اٹھا چکا تھا، اب جلد از جلد ان بہنوں کے باہر جانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ ریحان کو حویلی سے لانے کے لیے بھی اسے اچھی خاصی مشکل پیش آنے والی تھی۔ دونوں کو سوچتا فکر مند ہوتا، وہ جانتا نہیں تھا سب سنبھالنے والا لوٹ آیا تھا۔ صبح جاگ کر بھی وہ دیوانہ وار اسے تکتا جا رہا تھا، بہت ترسا تھا اسے دیکھنے کے لیے، چھونے کے لیے۔ آج وہ پاس تھی تو دل نہیں بھر رہا تھا، نرمی سے اس کا گال سہلاتے پیشانی پر لب رکھے۔ وہ اپنے چہرے پر جانا پہچانا لمس محسوس کرتی نیند میں قسمساتی آنکھ کھول گئی۔ سامنے خانزادہ کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، وہ کچھ پل دیکھتی رہی۔ وہ اپنا انحصار مزید تنگ کرتا اسے قریب تر کر گیا، پر ریحان آنکھیں جھپکتی اسے خیال سمجھ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنا نرم ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھ کر محسوس کرنے لگی۔ خانزادہ خاموشی سے اس کی بے یقینی میں گھری حرکتوں کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت بتاتی سسکنے لگی۔ حدیر کو لگا کسی نے خنجر گھونپ دیا اس سینے میں۔ اس کے روتے الفاظ میں تکلیف محسوس کرتا وہ اس کے چہرے پر جھک کر بےتابانہ لمس کو پھیر گیا۔ ریحان کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ خیال نہیں حقیقت تھا، وہ زندہ تھا۔ اس نے اپنے گرد اس کا حصار محسوس کیا۔ کسی خواب سے جاگی تھی، نیند بھگ سے اڑی۔ حدیر حدیر آپ آ گئے، کیا سچ میں آپ؟ ریحان اسے چھوتی پاگل سی ہو گئی، اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ مسکرایا اور نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ ہاں میں آ گیا ہوں، مر تو جاتا، اب تمہیں دیکھے بنا گزارا جو نہیں تھا، جینا پڑا۔ اس کے بعد سمیٹتے ہوئے نرمی سے بولا تو وہ یکدم دور ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے یقین کرنے لگی، وہ واقعی زندہ تھا۔ ریحان کو بار بار لگ رہا تھا یہ خواب ہے۔ وہ سامنے تھا اور ٹھیک تھا۔ ریحان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ دیوانہ وار اپنے نرم لبوں سے حدیر کا چہرہ چھوتی اسے گھنگھتا گئی۔ جس بیوی کو کہا جائے اس کا شوہر مر چکا ہے، جو عدت میں بیٹھی موت کی منتظر ہو، وہ جو اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اس سے عشق کر بیٹھی ہو، اسے وہ مر جانے والا اچانک سونپ دیا جائے، اس کا عشق زندہ سلامت سامنے آ جائے، جس کی عدت میں ہی اس کا خاوند لوٹ آئے، اس کی حالت کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حدیر بھی ساکن ہو چکا تھا، دنگ رہ گیا۔ ایسی دیوانگی، ایسی بےتابی، اس کی محبت میں وہی رنگ چھلک رہا تھا جو حدیر کی محبت میں اس کے لیے تھا۔ وہ اسی کا روپ دھارے سامنے تھی، دیوانوں کی طرح اسے چھوتی، یقین کرنے کی کوشش میں وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس بری طرح کانپ رہی تھی جیسے جنوری کی یک رات میں برف پر ننگے پیر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے کمزور وجود کو شاک سے جھٹکے لگنے لگے۔ حدیر نے بے ساختہ گھبرا کر اسے اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ حویلی کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ باہر موجود حویلی والے بے ساختہ متوجہ ہوئے تھے، ایسے تو وہ اس کے مرنے پر نہیں روئی تھی جیسے آج رو رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس تمام عرصہ میں اتنا بڑا غم اپنے اندر چھپائے اکیلی کیسے جیل رہی تھی، اس کی حالت سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے جو غم ملا تھا اس پر تنہائی اور اکیلی راتوں کی وحشت نے اس کے اندر کرب بھر دیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سہارا میسر نہیں تھا، اسے آج کندھا ملا تھا، وہ بھی من پسند۔ وہ بکھر گئی، ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ خانزادہ نم آنکھوں سے اسے سینے میں بھینچا بیٹھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو کبھی اتنا وقت دور نہ رہتا، وہ حواس میں ہوتا تو جلدی لوٹ آتا، اسے اتنی اذیت کبھی نہ دیتا۔ اپنے لیے اس کی حالت دیکھ کر خوشی کی بجائے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ باہر بیٹھے خان ناظر نے جتاتی نظر خانی بیگم پر ڈالی، گویا بتاتے ہوں، دیکھو یہ لڑکی تھی جسے ہم نے قبول نہیں کیا، بے ضرر اور مخلص تھی، مگر اسے اکیلا رکھا، ابھی تو اپنے کیے کا جواب بیٹے کو بھی دینا تھا۔ خانی بیگم پہلی بار ریحان کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی، آج اس کی حالت نے واضح کیا تھا۔ وہ لڑکی نہ لالچ میں تھی وہاں، نہ ہی مجبوری میں، اس کی محبت تھی، عشق تھا کہ تنہا وہاں پڑی رہی، اس کی عدت میں بیٹھی، چاہے اکیلی تھی یا تکلیف میں تھی، آج مان لیا گیا خانزادہ اس کے بارے میں سچ کہتا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ خانزادہ کی دیوانی ان کے روپ دیکھ کر سب سے بدظن ہو چکی تھی۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ باہر آئی، آج روایتی لباس کی بجائے میرون رنگ کا جہیز کا جوڑا پہنا تھا اس نے، گھٹنوں تک آتی شرٹ جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن بھاری کام تھا، نیچے ہم رنگ پلازو تھا جس پر گولڈن کام کا جال بنا تھا، بازو نیٹ کے تھے، بیگ کا گلا بھی گہرا تھا، مگر ریحان نے وہی پرانی سیاہ شال اٹھا کر اوڑھ لی۔ وہ باہر بیٹھا تھا سب کے ساتھ، گھر کے علاوہ خاندان والوں کو بھی خبر ہو چکی تھی، اس سے ملنے آنے والوں کا ایک ہجوم تھا، شہر سے بہنیں کزنز بھی خان ناظر کے کہنے پر ڈرائیور صبح صبح لے آیا تھا، حویلی میں شور برپا تھا۔ صبح وہ ریحان کو خود بریک فاسٹ کروا کر فریش ہو کر باہر نکلا تھا، ریحان کو ریسٹ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ اب ٹھیک تھی اور ان 2.5-3 ماہ میں اس نے بس ریسٹ ہی کیا تھا۔
آج نہا دھو کر اپنی مرضی سے ہلکا پھلکا تیار ہوتی وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ مرر میں اپنا عکس دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ابھی اس نے خانزادہ کو باپ بننے کی خوشخبری نہیں دی تھی، ابھی تو اس شاخ سے نکلی تھی کہ وہ لوٹ آیا ہے۔ تیار ہو کر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، انتظار کرتی رہی اور وہ اندر نہیں آیا۔ شال اتار کر بیڈ پر ایک طرف پٹک کر وہ منہ بناتی وہیں لیٹ گئی۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کو خان یوسف صاحب نے صبح صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ وہ دونوں نخرے کرتے، اٹکیلیاں کھاتے الجھے ہوئے سے جب حویلی پہنچے تو لنچ کا ٹائم تھا۔ موسیٰ تو سامنے کھڑے ادھیر کو دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے گلے لگتا چیخ پڑا تھا، جگر یہ کیا ہے یار، تم زندہ تھے، کہاں تھے اتنے وقت؟ موسیٰ کی آواز جوش سے کپا گئی تھی۔ خانزادہ نے اسے تھپک کر خود سے الگ کیا۔ سب تفصیل بعد میں، بس اتنا سن لو، جس کے لیے روتے رہے ہو نا، وہ میرا جنازہ نہیں تھا۔ خانزادہ کی ہنس کر کہی جانے والی بات پر موسیٰ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا کربناک وقت گزارا تھا۔ خانزادہ کی نظر سامنے پتھر بنے عیسیٰ پر گئی۔ وہ ابھی تک شاک سا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ سے الگ ہوتا وہ مسکرا کر اس کے پاس پہنچا۔ ایم سوری عیسیٰ، اس بار تمہاری برتھ ڈے پر تمہارے پاس نہیں آ سکا، تمہارا گفٹ بھی۔ یہ ورلڈ بیسٹ گفٹ ہے لالا، میری اب تک کی سب سے برتھ ڈیز کا سب سے پریشیس گفٹ آپ ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑا تھا۔ وہ بھول گیا وہ مرد ہے، یہ بھی بھول گیا وہ جوان ہے، بچہ نہیں رہا۔ سب موجود تھے، سب بیٹھے تھے، پھر بھی رو پڑا۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کے بغیر مر جاتا میں۔ وہ بچے کی طرح اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بول رہا تھا، شش ایسا نہیں کہتے پاگل، اب سب ٹھیک ہے۔ اس نے نرمی سے ٹوک دیا۔ پہلی بار سفر سے آ کر دونوں نے نہ چینج کیا نہ شاور لیا، برش کرنا بھی بھول گئے۔ خانزادہ کے پاس بیٹھنا، اس کا بولنا اور ہنسنا کتنا ترسے تھے سب۔ عیسیٰ اس کے پاس بیٹھا، اتنے وقت کے بعد پھر سے کہتے لگا رہا تھا۔ لنچ کے لیے کھانا ٹیبل پر لگا تو سب وہاں اکٹھے ہوئے۔ خانزادہ کو پریحان کا خیال ستانے لگا۔ میں پریحان کو لاتا ہوں، صاحب کھائیں گے، وہ سب سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پریحان بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پریحان کیا تم اب ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اپنائیت اور نرمی پر وہ منہ بناتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرون رنگ کے کامدار جوڑے میں اس کا روپ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ رنگت میں ہلکی زردی تھی مگر شفاف چہرہ میک اپ میں بہت دلکشی چھلکا رہا تھا۔ لمبے شہد رنگ بال اس کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو یاد آ گیا کوئی پریحان بھی ہے؟ وہ خفگی جتاتی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ مجھے یاد تھا، میں نے سوچا ریسٹ کر رہی ہو، مجھے کیا پتا تھا یہاں تم کسی اور تیاری میں ہو، شوخی سے کہتا وہ قریب سے اس کے نازک نقوش کو تک رہا تھا۔ ریحان چھین گئی۔ میں تو بس کیا میں وہی وائٹ ڈریس پہنے رہتی؟ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ بہت برا لگ رہا تھا وہ ڈریس، اچھی لگ رہی ہو، میرے لیے ایسے ہی سکتی رہا کرو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے پشت پر بکھرے لمبے بال سنوارنے لگا۔ مجھے آپ کو ایک اسپیشل بات بتانی ہے۔ خانزادہ کو جذبے لٹاتی نظروں سے گھبراتی دور ہونے لگی۔ بتاؤ، سن رہا ہوں، حالانکہ اس وقت میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لالیاں بکھیرتے رخساروں کو شدت سے چھوتا مزید سرخ کر گیا۔ آپ نے لنچ کیا؟ میں نے نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کیا آپ کو؟ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتی وہ تیزی سے دور ہوتی سمٹ سی گئی۔ او ہاں، کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، آؤ باہر سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ خجل سا اٹھ کر بولا۔ اسے دیکھتی سب بھولنے لگتا تھا۔ اپنی کیفیت پر ہنسی آ رہی تھی اسے۔ باہر سب کے ساتھ نہیں کھانا، مجھے باہر نہیں جانا، سوری۔ وہ یکدم سپاٹ تاثرات چہرے پر سجاتی انکار کر گئی۔ ریحان کیا ہوا ہے، کیوں نہیں جانا باہر؟ وہ اس کی بات پر الجھ گیا۔ یقیناً باہر سب اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ یہاں ضد کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، عادت نہیں رہی میری، روم سے نکلنا یا سب کے ساتھ بیٹھنا الاؤ نہیں تھا مجھے۔ وہ بنا کچھ چھپائے سنجیدگی سے بولی۔ خانزادہ ٹھٹکا۔ ریحان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی آ جاؤ باہر پلیز ریحان، سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ بے چارگی سے بولتا اس کے ہاتھ تھام کر بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے بولا، آپ چلے جائیں، میں یہاں کھا لوں گی، اٹس اوکے۔ وہ اپنے ہاتھ چھپا کر بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جا سکتا باہر، مجھے اچھا نہیں لگے گا ریحان۔ اس کے چہرے کے گرد پھیلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ نرمی سے بولا، کیوں نہیں، گلجان مورے کے بغیر بھی تو سب کھا لیتے ہیں، میرے بغیر بھی کھا لیں۔ وہ کندھے اچکاتی گلجان کا ذکر لے آئی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی تھی ان کو برابر بٹھا کر کھانا کھلاؤں، شاید وہ یہ سب مس نہیں چاہتی تھی۔ اپنے روم میں اکیلے کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، ان کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، میں سوری فیل کرتا ہوں، بٹ دس از ٹروتھ ریحان، اس نے نرمی سے وضاحت دی۔ وہ سمجھ رہا تھا ریحان اس عرصہ میں گلجان کے بہت قریب ہو گئی تھی، اسے لگا اس لیے کہہ رہی ہے۔
مگر پریان باہر نہ جانے کا بس بہانہ بنا رہی تھی۔ میری بھی عادت بن گئی ہے اکیلے روم میں پڑے رہنا اور اکیلے کھانا۔ ہاں کم عرصہ تھا مگر عادت تو عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف نہیں بھلا پا رہی تھی۔ یہ موقع نہیں تھا، پھر بھی وہ بول گئی۔ حویلی والوں کا لحاظ اس میں ختم ہو چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ان سب کی نظر میں اپنی جو اہمیت دیکھی تھی، اس اندر سے وہ سب کاٹتا تھا۔ پلیز فارمی پریان، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا پا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا یہ۔ پریان نے مزید بحث نہیں کی، اس کے لیے ہار مان گئی۔ مرر میں اپنا عکس دیکھ کر ٹشو سے لپسٹک ہلکی کی۔ خانزادہ کی تفصیلی نظر اب اس کے لباس پر پڑی تھی۔ بیک ڈیپ تھی، بازو بھی اریاں ہو رہے تھے۔ وہ بے چینی سے لب کاٹنے لگا۔ پریان یہ ڈریس، اس نے جھجک کر بولنا چاہا۔ وہ شال ہے نہ، پہن لوں گی۔ اس نے بیڈ پر پڑی سیاہ شال اٹھا کر خود پر اوڑھ لی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ اس کا بخشا مان اور اہمیت پر پریان کو آدھا غم بھلا گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے واضح فرق محسوس کیا۔ سب کے برتاؤ میں، ان کے لہجے میں اسے ان سب کے دوغلے پن پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خانزادہ پاس تھا، پھر بھی اس کا جی چاہا سب سے کہہ دے، پہلے کی طرح اسے کمتر سمجھیں، اگنور کریں۔ سب کی توجہ سے زہر لگ رہی تھی۔ یہ کس کی شال اوڑھی ہوئی ہے؟ اتنی پرانی شال؟ اس سے اچھی شالز تو ہماری ملازماؤں نے پہنی ہوئی ہیں پریان۔ ثنا بیگم نے محبت جتاتے لہجے میں اس کی شال کو نشانہ بنایا تھا۔ خانزادہ نے چونک کر پریان کی طرف دیکھا۔ مورے پلیز، موسیٰ نے ماں کو دبے الفاظ میں ٹوکا۔ مورے گل نے اپنی شال دی تھی۔ ان کے پاس ملازماؤں سے بدتر چیزیں ہی تو ہوتی ہیں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑا پرانی ہے یا نیو، موسم بدل چکا تھا۔ سردی لگتی تھی، بیمار پڑ گئی تھی میں، انہوں نے فکر کی، دے دی۔ وہ پرانی پریان نہیں تھی، چپ نہیں ہوئی، لحاظ بھی نہیں رکھا۔ خانزادہ اس کے جواب پر حیران ہوا۔ وہ اتنی پولائٹ اور سافٹ سپوکن تھی، کیسے طنزیہ لہجہ لیے بیٹھی تھی؟ وہ جانتا نہیں تھا اس کے پیچھے اس کے اپنوں نے کیسے اس کے اندر تنہائی کا زہر بھرا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ تو کیا پریان کا خیال نہیں رکھا گیا تھا؟ اگر گل جان کو اپنی ہر بات بتائیں گی تو یہی ہوگا، ہم سے کہنا تھا گرم شال منگوا دیتی۔ خانی بیگم نے بیٹے کی نظر پر ضبط بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پہلے میں حواس میں نہیں تھی، جب ہوش آیا سب کے ساتھ گھلنا ملنا چاہا تو عدت کے نام پر اس کمرے میں بند کر دیا۔ میرے پاس صرف گل جان آتی تھی، ان سے بھی نہیں کہا۔ وہ خود میری ضرورتیں محسوس کرتی رہی اور جتنا ہو سکا خیال رکھتی رہی۔ پریان بے مربتی سے ان کو جواب دیتی جتا رہی تھی، یاد دلا رہی تھی ان کا سلوک اور وہ سب جو خانزادہ کے آنے پر شاید وہ سب بھلا بیٹھے تھے مگر اس نے جھیلا تھا، بھول نہیں پائی۔ پریان ریلیکس، مورے ہم بعد میں بات کریں گے۔ خانزادہ نے پریان کا ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ خانی بیگم خاموش ہو گئیں۔ سب ہی حیران تھے، پریان کا نیا روپ سامنے آیا تھا۔ خانزادہ کے لیے سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ ابھی لوٹا تھا، اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پریان باقی کا تمام وقت لب بھینچے بیٹھی رہی۔ خانزادہ کے کہنے پر بھی اس نے مزید کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ الجھا پریشان سا بیٹھا رہا۔ اس کے پیچھے کچھ ایسا ہوا تھا کہ پریان جیسی نرم مزاج لڑکی بدل گئی تھی۔ اسے لگا تھا سب صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کچن کی طرف جاتی گلجان بیگم پر پڑی تو بے ساختہ پکارا۔ سب کے درمیان سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا۔ مورے آپ کا بہت شکریہ، بہت دل سے تھینک فل ہوں آپ کا، آپ نے پریان کا خیال رکھا، وہ مجھے بہت عزیز ہے، آپ بہت اچھی ہیں مورے۔ وہ انہیں گلے لگاتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ گلجان بیگم کو لگا جیسے سب کے درمیان سرخرو ہوئی ہیں، جیسے وہ عزت دیتا تھا، جیسے اہمیت دیتا تھا، نایاب تھا سب۔ خانی بیگم ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا ہی بیٹا تھا مگر ہر بار کی طرح ماں ہونے کا حق گلجان نے ادا کیا تھا۔ آج سب کے درمیان ان کا بیٹا اس غنی عورت کو گلے لگائے شکریہ کر رہا تھا۔ انہیں لگا وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب ان کا دل جو پریان کی طرف سے صاف ہونے لگا تھا سب بھول گئیں۔ پریان نے آج سب کے درمیان ان کو جیسے جواب دیا تھا، جتایا تھا، ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ پریان ان کی نظر میں واقعی معصوم نہیں تھی، اس کا اصل روپ اب سامنے آ رہا تھا۔ پریان کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھکی تو کمرے کا بیک سائڈ ڈور کھول کر باہر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا دوپہر کا۔ حدیر کے کہنے پر الٹا چڑچڑے پن سے اسے کمرے سے جانے کا بھول گئی۔ دن بدن چڑچڑی ہوتی طبیعت نے اس کا مزاج خراب کر دیا تھا، جو وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے گلا کھنکار کر مخاطب کیا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی بھائی، کیوں نہیں؟ وہ شال کا پلو سر پر ٹکاتی نرمی سے مسکرا کر بولی۔ موسیٰ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیا آپ سب حویلی والوں کو حدیر کی خاطر معاف نہیں کر سکتی؟
وہ اپ سیٹ ہے اس بات سے، نہ وہ آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، نہ ہی حویلی والوں کے بنا رہ سکتا ہے۔ موسیٰ نے بغیر تمہید باندھے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ریحان کے تاثرات بدل گئے۔ یہی تو بات ہے، وہ نہیں رہ سکتے، ورنہ میں یہاں ایک دن بھی مزید نہ گزارتی۔ ان کے لیے ہی اس ناپسندیدہ جگہ پر موجود ہوں۔ کوشش کے باوجود لہجہ نرم نہیں رکھ پائی تھی۔ کیا اس کی وفاداری کا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے جتنا ناراض ہو جائے، جتنا بھی غصہ کر لے، اپنوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ ایک بار اپنا لے تو تعمر نبھانے والا انسان ہے۔ اس نے آپ کو بھی دل سے اپنا لیا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا، نہ گھر والوں کو۔ ہم میں سے شاید کوئی اتنا ویل بیلنس نہیں جتنا وہ ہے۔ موسیٰ نے اسے سچائی سے آگاہ کیا۔ لہجے میں فخر تھا، محبت تھی۔ ریحان سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، یہ بات دل کو سکون دیتی تھی، مگر وہ اسے یہیں رکھے گا، اس بات پر اس کا دل چاہتا تھا محبت، آدر، سکون سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ کاش میں اس شادی کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتی، میں ایسے خاندان سے نہ جڑتی جہاں ایک دن گزارنا مجھے اندر سے مارتا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ساری عمر یہیں گزارنی ہے۔ محبت جو کر بیٹھی ہوں، اب تو یہ بھی دیکھ لیا، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ لوٹتے نہ تو بس کچھ دن باقی تھے، مر جاتی میں بھی۔ وہ بولتے بولتے سسک پڑی۔ موسیٰ ساکن رہ گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے حق مارا ہے، اس لیے سکون نہیں مل رہا۔ منال میری بچپن کی دوست تھی، میں بھی اس کی محبت کی گواہ تھی، پھر بھی میں نے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ سچ کہتی ہے، اس نے تو بس ایک ڈیئر دیا تھا، میں نے یوز کیا اس بات کو، میں نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا، اور یہاں سب کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، مس فٹ ہوں یہاں۔ منال کی آہ لگی ہے مجھے۔ وہ بچوں کی طرح آنکھیں بھگوتی اداسی سے بول رہی تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اسے لگا تھا صرف پروا بچی ہے، اسے تو سامنے بیٹھی ریحان بھی ناسمجھ بچی لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور وہ یوں امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ خانزادہ جیسا سب سے مضبوط واٹ اس کے پاس تھا، اور پھر بھی اسے لگتا تھا وہ خالی ہاتھ ہے۔ پاگل ہی تو تھی منال، ہاشم کی جگہ آپ نے نہیں لی، حدیر کے لیے دل میں جگہ بنا چکی ہیں آپ، اس کے دل میں شروع سے آخر تک بس آپ ہیں ریحان، منال تو کہیں نہیں تھی۔ وہ اس سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ کسی سے بھی کر لیتا شادی، اور اس نے آپ سے کر لی۔ موسیٰ نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ ریحان اب بھی ہونٹ چباتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال سے کیوں نہیں، وہ بیوٹیفل ہے، ہماری یونی میں اتنے لڑکوں کا کرش ہے، وہ جینیس بھی ہے، اور اسی علاقے کی ہے، حویلی والوں کی بھی پسند ہے۔ ریحان کو موسیٰ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا ہے میری لائف اس کی وجہ سے خراب ہوئی، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی۔ موسیٰ نے درخت پر ٹوٹے گھونسلے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ریحان اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ ماضی کو یاد کرتا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آج ایک عرصہ بعد وہ اپنی بات پھر سے کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ ابھی یونی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی محبت کے خوشنما خیالوں میں ہنستا مسکراتا۔ وہ پریقین تھا اپنی محبت جلد حاصل کر لے گا۔ اسے جو آسان لگا تھا وہ مشکل ترین کام تھا۔ حدیر کے مشورہ پر وہ اپنی محبت کا اظہار اپنی محبت کی بجائے ثنا بیگم کے سامنے کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے اپنا کر اپنی محبت اس پر ظاہر کرے، مگر سب بکھر گیا تھا۔ ثنا بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے ساتھ تہمتوں کی بوچھار نے موسیٰ کو بوکھلا دیا تھا۔ پلوشے جیسی خاندانی لڑکی کے علاوہ ان کی نظر میں ساری لڑکیاں موسیٰ کے لیے بالکل نامناسب تھیں۔ وہ چپ کا چپ ہو گیا۔ ہاشم کا بیٹا سرفراز اس کا اچھا دوست تھا، موسیٰ اکثر اس سے ملنے جاتا تھا۔ آمنہ کی دوستی منال کی بڑی بہن رمنہ سے تھی، وہ بھی اکثر وہیں پائی جاتی تھی۔ رمنہ منال نے پرینک میں اسے موسیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کا کہا تھا۔ موسیٰ اسے اتنی بولنے سے محبت کا اظہار کرتا دیکھ کر اتنا حیران ہوا تھا کہ جواب تک نہیں دے پایا۔ اس پر آمنہ کا امپریشن اچھا نہیں پڑا تھا، مگر ثنا بیگم کے انکار اور پلوشہ سے رشتہ جوڑنے پر زور دینے کی وجہ سے اسے صرف ماں کی ضد میں شادی کرنا تھی۔ اس نے آمنہ کا خیال آنے پر اسے شادی کی آفر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا محبت کا اظہار پرینکس ہے، نہ یہ جانتا تھا کہ سرفراز آمنہ کو پسند کرتا تھا۔ آمنہ شاید واقعی اسے پسند کرنے لگی تھی، شادی پر مان گئی۔ اس بار موسیٰ نے خانزادہ حدیر کی مدد سے ڈائریکٹ آغا جان کو کہلوایا تھا۔ آمنہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اعلیٰ خاندان تھا، پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ آغا جان نے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آمنہ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا، وہ اس کو دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، مگر اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آمنہ خوش تھی، سرفراز صدمہ میں تھا۔ آمنہ کو اس نے بھی پروپوز کیا تھا، محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ کر اس نیلی آنکھوں والے ہر وقت مسکراتے موسیٰ کی دیوانی ہو گئی۔ رمنہ نے آمنہ کی اس بے حسی اور بے وفائی پر اسے تعلق توڑ لیا، مگر منال نے خوب بدلہ لیا تھا۔ اس کے پرانک میں کی محبت کے اظہار کی حقیقت موسیٰ کو بتا دی، یہ بھی کہ ایسے پرانکس اور ڈیئرز وہ بہت لڑکوں سے
کرتی آئی ہے۔ آمنہ یہ سچ ہے؟ کیا تم نے وہ پرام کیا تھا؟ کیا تم یہ پہلے بھی کرتی آئی ہو؟ بے یقین تھا آمنہ سے پوچھتا جیسے چاہ رہا تھا وہ انکار کر دے۔ موسیٰ وہ سب ماضی ہے۔ ہاں ایسا تھا، مگر اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، اب محبت کرتی ہوں۔ وہ یقین دلا رہی تھی موسیٰ کو، اب پر یقین نہیں آیا۔ ماضی اس کے دل میں گڑ گیا۔ میں اس کے لیے کھیل سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ حدیر سے مجھے پاگل بنایا اور مجھ جیسے جانے کتنے لوگوں سے کھیلتی آئی ہے۔ موسیٰ خان کھلونا بن گیا۔ وہ اس بات کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوا تھا۔ دل سے قبول تو پہلے بھی نہیں کر پایا تھا، پھر اس سے محبت ظاہر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ضد میں بنا رشتہ ایک روز یقیناً مضبوط ہو جاتا، مگر ہاشم خان کی بیٹیوں نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ آمنہ سے نہایت سخت مزاجی سے پیش آنے لگا۔ اپنا غصہ اور سٹریس اس پر اتارتا وہ بالکل نرمی بھول گیا۔ جو ہوا ماضی تھا، وہ اب تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے موسیٰ خان۔ گھٹیا مردوں کی طرح اس پر ہاتھ مت اٹھایا کرو۔ شادی تم نے خود کی ہے، اس نے مجبور نہیں کیا تھا۔ حدیر سمجھاتا تھا اور کبھی لڑ پڑتا تھا، مگر موسیٰ نے آمنہ سے بولنا تک چھوڑ دیا۔ مردان خانے میں رہنے لگا۔ حویلی والے بھی ان کے رشتہ کی حقیقت جان گئے۔ آمنہ گھٹ گھٹ کر روتی اسے محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہ گئی، مگر وہ اس پر یقین نہیں کر پایا۔ دوبارہ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ رحم کر پایا نہ نرمی برت سکا۔ اس نے اتنی بے رحمی دکھائی کہ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی ایک سال میں ہی ہنسنا مسکرانا بھول گئی۔ ثنا بیگم موسیٰ کی بے سکونی کا ذمہ دار بھی آمنہ کو ٹھہرانے لگی۔ حویلی والے روز کے اس ڈرامے سے تنگ آ گئے تھے۔ قصوروار عورت ہی ٹھہرتی ہے، یہاں بھی آمنہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ موسیٰ نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت سے توڑ دیا تھا۔ تم باپ بننے والے ہو موسیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کی دعا دوں یا بیٹے کی؟ بیٹی ہوئی اور اس کا ماں جیسا نصیب ہوا تو کیا کرو گے؟ اور بیٹا ہوا تو تم جیسا ہوگا، کسی کی بیٹی کو زندگی سے دور کر دے گا۔ ایک روز حدیر نے اسے اطلاع دی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، تلخی اور غصے سے بھرا۔ موسیٰ اپنی جگہ جم سا گیا۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے آمنہ کو بیوی کی حیثیت سے سوچا۔ وہ ٹھیک ہونے لگ گیا، آمنہ کا خیال رکھتا، اس سے معافی مانگی۔ آمنہ معاف کر گئی تھی، مگر پہلے جیسی نہیں ہو پائی۔ عورت کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، وفا کرے تو مرتے دم تک نبھاتی ہے، مگر عورت خود پر اٹھا ہاتھ اور سخت الفاظ نہیں بھلا سکتی۔ مرد کے لیے مار کر معافی مانگنا بے شک آسان ہوتا ہے، مگر عورت کے لیے سہ کر بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ، لڑکی بھلا دیتی ہے۔ لڑکی جیسی نازک مزاج ذات مرد کے خود پر اٹھے ہاتھ اور سخت الفاظ کبھی نہیں بھلا سکتی، بس کبھی کبھی ظرف بڑا کر لیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، مگر وہ اندر سے پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ اس کے اندر کی نازک عورت مر چکی ہوتی ہے۔ آمنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ موسیٰ کو معاف کر گئی، وفا بھی خوب نبھائی، اس کی مار اور سختی پر اف تک نہیں کی۔ اس کا گھرانہ کمتر نہیں تھا، وہ چاہتی تو موسیٰ کی حقیقت بتا کر جان چھڑوا لیتی، مگر وہ چپ رہی۔ اسی خاموشی میں ہی اپنی پریگننسی کے 8ویں ماہ طبیعت بگڑنے پر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا اور خود بھی اسی خاموشی سے مر گئی۔ اس نے جو غلط کیا تھا وہ مان گئی تھی، اس بات کا یقین کر لیا تھا۔ تو محبت کا بھی یقین کر لیتے موسیٰ۔ اس کی محبت تھی کہ تمہارا اتنا برا سلوک سہتی رہی، حویلی والوں کے طعنے تک سنے، مگر یہاں سے نہیں گئی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیر نے اس کے رونے پر کندھا تو دیا تھا، مگر وہ ناراض تھا۔ اسے آمنہ کی موت کا افسوس ہوا تھا، اسے آمنہ کی تکلیف نہیں بھولتی تھی۔ اسے منال ہاشم سے نفرت ہو گئی تھی، جس نے ایک لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہی قصوروار تھی۔ موسیٰ مرد تھا، اس سے آمنہ کا وہ سب پرینکس اور ڈیئرز جیسے کھیل اور انجوائے کرنے جیسا ماضی برداشت نہیں ہوا۔ مرد کا ظرف اتنا وسیع صرف تب ہوتا ہے جب وہ محبت کرتا ہو، اور موسیٰ آمنہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے معافی مانگی، وہ سدھرا، مگر دیر کر دی۔ آمنہ نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد وہ بے سکون رہا۔ حویلی میں دم گھٹا تو حویلی چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ 3 سال اکیلے رہ کر اس نے آمنہ سے کی اپنے سلوک کی خود کو خوب سزا دی تھی۔ وہ مانتا تھا اس کی غلطی بڑی تھی، مگر حدیر کو اس سب میں اصل قصوروار منال ہاشم لگتی تھی۔ آمنہ غلط تھی، ایسے کھیل کھیلتی رہی، مگر وہ سب چھوڑ کر موسیٰ کی زندگی میں آئی تھی۔ منال پر وہ رکھ جاتی تو کچھ نہ بگڑتا، مگر وہ کم ظرف تھی۔ موسیٰ مرد تھا، جو سنا اس پر نارمل نہیں رہ پایا۔ آمنہ کی غلطی تھی، اس شادی سے پہلے حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ موسیٰ اپنا ماضی کھول کر پریان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ پریان ساکت سی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے برا انسان سمجھ رہی ہوں گی، مگر مقصد یہ تھا کہ منال ہاشم جیسی لڑکی کے لیے گلٹی مت ہوں۔ آپ کو بھی ڈیر اسی نے دیا تھا نا؟ آپ کو کچھ پتا ہے کیسا انسان تھا وہ، جسے پیسہ مانگنے کا کہا تھا اس نے؟ کیا پیسے
یوں ہی کوئی دے دیتا ہے؟ چاہے پیسے لے کر فوری دے دیتی، وہ آپ کو اپنے آفس سے ایسے جانے دیتا تھا؟ نہیں پریان، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ ہاں، دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، 100 میں سے 2 لوگ اچھے ہیں، اور یہ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ اچھے انسان تک پہنچ گئیں۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے منال ہاشم کو سزا ہو، ایسے بےہودہ کھیلوں سے مزہ لینے کی سزا۔ اس نے جانے کیا سوچا تھا، مگر آپ اسی کی محبت کے پاس پہنچ گئی۔ موسیٰ نے صاف الفاظ میں اسے سمجھایا، میں آپ کو برا نہیں سمجھ رہی، آپ نے غلط کیا تھا، مگر جس کے ساتھ کیا اس نے معاف کر دیا تو آپ کو ورغلایا گیا، مطلب آپ نے 3 سال اکیلے۔ پریان اٹک اٹک کر بولتی اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، اس کی شرمندگی دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں اب سنبھل گیا ہوں، آپ بس اتنے اچھے انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ اچھا بھی بہت ہے، جب غصہ ہو جائے تو برا بھی بہت ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی ان باتوں پر غصہ ہو کر منال ہاشم کا قتل کر دے۔ موسیٰ نے مزاحیہ لہجے میں کہا، لیکن پریان کا تو یہ سن کر ہی رنگ اڑ گیا۔ قتل کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں؟ پریان کے گھبرائے ہوئے انداز پر موسیٰ کو ہنسی آئی۔ ارے نہیں، ڈرے مت، بس باتوں سے ہی کام چلاتا ہے، اس کا لہجہ اور زبان بہت ہوتا ہے اگلے انسان کو زندہ گاڑنے کے لیے۔ موسیٰ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پریان سوچ میں گم تھی۔ سوچیے، میں جانتا ہوں سب سے گھلنا ملنا مشکل ہو رہا ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں حدیر کے لیے۔ یقین کریں وہ اس بار آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ موسیٰ نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے حلیہ پر نظر ڈال کر دیکھنے لگی۔ حدیر نے اس کے لیے گرم موسم کے حساب سے سامان منگوا دیا تھا۔ اس بار اس نے روایتی لباس پہننے پر زور نہیں دیا تھا۔ لباس مکمل تھا، گرم اور خوبصورت بھی، کھلتے گہرے رنگوں والے گرم سویٹرز اور ویلویٹ کی موٹی سٹائلش شالز۔ وہ خیال رکھ رہا تھا ہمیشہ کی طرح، اور پریان کے یوں کمرے میں بند رہنے سے بے اطمینانی محسوس کرتا تھا۔ پریان کو موسیٰ کی باتوں سے اتفاق ہونے لگا، اسے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا دماغ منال کی طرف گیا۔ عدت کے دنوں میں چڑچڑے پن اور دکھ کی کیفیت میں اس نے ریما اور میرا سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منال کی خاموشی اب دہلا رہی تھی، کیا وہ پریان سے بھی بدلہ لینے کا سوچ رہی ہوگی؟ وہ بے چین سی ہو گئی۔ حدیر کو اس کے خلاف کیا تو آغا جان، میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا، مگر یہ حاکم کھٹک نے نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے بغیر ثبوت کے گل جان مورے پر سارا غصہ اتارا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ناراض نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو یہی خبر ملی کہ خان ناظر نے صفائی میں بولنا چاہا تو وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ یہ خبر آپ کو بہروز خان نے دی ہوگی۔ اپنے دماغ اور اپنے ریسورسز استعمال کرنا سیکھ لیں آپ لوگ، کھلونا بنایا ہوا ہے اس نے، بس کر جائیں اب تو۔ خانزادہ نے بمشکل اپنے غصہ پر کنٹرول کیا تھا۔ اسے واپس آئے ہوئے تیسرا دن تھا، اب تک وہ سب جان چکا تھا گلجان پر کیسے غصہ اتارا گیا تھا۔ ریحان اس کی روزانہ سب کے درمیان بیٹھنے کی ضد پر آج صبح پھٹ پڑی تھی۔ ایک ایک بات اس نے چیخ چیخ کر بتائی تھی، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ خان یوسف ماتھے پر بل ڈالے خاموش بیٹھے تھے، انہیں سمجھ آ گئی پریان اسے بتا چکی ہے، ورنہ گل جان یا گھر کی کسی اور عورت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مردوں کے خلاف بولیں۔ خانزادہ کی وہ لاڈلی بیوی اب ان کے خلاف بولنا بھی شروع ہو چکی تھی۔ کھلونا تو تم بھی بن رہے ہو خان، بیوی جو بولے گی اسی پر یقین کرو گے کیا؟ ہمارا بھی دماغ ہے۔ حاکم کھٹک نے تمہیں مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ چاہتا تھا علاقے کی سرداری اس کے نواسوں میں سے ایک کو ملے۔ خان یوسف کی بات پر وہ تعصب سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے خان ناصر خاموش بیٹھے رہے۔ اس بار وہ بہروز خان کی طرفداری نہیں کر پائے۔ میں آج ایک بات واضح کر دوں، میری بس ہو چکی ہے۔ گلجان مورے کو میں نے کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آج کے بعد حویلی کا کوئی بھی کام ان سے کروایا تو سب عورتیں کام کریں گی اور ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ بہو بیوی کی حیثیت سے انہیں مقام نہیں ملا، نہ صحیح میری ماں ہے، میں مزید ناانصافی نہیں برداشت کروں گا۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا، گنی میں آئی ہے، اب سر پر بٹھا لیں کیا؟ تمہاری ماں خانی ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو بتاؤ۔ خان یوسف ضد ہو کر بولے۔ کچھ عرصہ چپ رہا تھا، کچھ عرصہ غائب، اب پھر سے وہی رٹ لگا لی تھی، منی ہے تو مار ڈالیں، پھر زندگی گزر گئی ہے ان کی، مگر آپ لوگ کی نفرت اور غصہ سہتے ابھی دل نہیں بھرا؟ انسان سمجھ کر ہی بخش دیں ان کو، گھر والوں سے ساری عمر کے لیے دور کر دیا، اب تو رحم کھا لیں، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، یا یہ سب بند کریں یا مجھے کہہ دیں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے وہ دھمکی دی جو سب جانتے تھے جھوٹی ہے۔ وہ کبھی بھی سب کے بغیر نہیں رہ پایا تھا، مگر آغا جان پھر بھی ہار مان گئے۔ ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا ہوگا۔ خان اعظم نے اسے مزید بھڑکنے اور غصہ کرنے سے روکا۔ بہروز خان تم سے ملنے آیا تو ملے بھی نہیں اچھے سے، تم بدل رہے ہو خانزادہ۔ خان یوسف ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ خانزادہ بے ساختہ مسکرایا۔
بہروز خان سے تو میں تفصیل سے ملوں گا آغا جان، بس کچھ دن صبر کریں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بول رہا تھا، اس کا انداز بتا رہا تھا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ خان یوسف غور سے دیکھ رہے تھے۔ خاکی رنگ کھدر کے کرتا شلوار میں اس کا دراز سراپا دلکش لگ رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ براؤن شال رکھی ہوئی تھی، سرخ و سفید چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ موبائل پر نظر رکھے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ مردان خانے میں اس وقت خان عاذر اور خان یوسف کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ داور ڈیرے پر تھا اور یاور جانے کہاں گم رہنے لگا تھا۔ حاکم خٹک ملنے کے لیے آئے تو ان سے بھی خان یاور نہیں ملا، یعنی وہ بھی یہی یقین لیے پھر رہا تھا کہ خانزادہ ادیر کو مارنے کی کوشش خٹک حویلی کی جانب سے ہوئی تھی۔ خانزادہ ایک ایک سے بحث کرنے کی بجائے ادب خان کو بہروز خان اور ہاشم خان کی طرف سے ثبوت اکٹھے کرنے کا کام سونپ چکا تھا۔ ماموں صاحب سے بات کر لی تھی کیا؟ پلوشے کا نکاح کر لیں سالے سے، شادی ڈگری کے بعد۔ ہتھے پر آتے بالوں کو سمیٹ کر سر پر جماتا وہ موبائل ایک طرف رکھ کر بولا تو خان یوسف سے بات کرتے خان عاذر متوجہ ہوئے۔ سالے اور پلوشے کے رشتہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں رخصتی کرو، خواہ مخواہ کا بڑھاوا، پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ قانونی تعلیم مکمل کی ہے، اب حویلی میں بیٹھیے، کیا فرق پڑا؟ خان یوسف سر جھٹک کر بیزاری سے بول رہے تھے۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، پہلے حالات اور تھے، خانی نہیں مانی، مگر اب سوچنا چاہیے۔ خان عاذر بھی ان کی بات سے متفق تھے۔ پلوشے سے پوچھوں گا، اگر اس نے پڑھنا چاہا تو رخصتی بعد میں ہی کیجیے گا، خانزادہ دو ٹوک لہجے میں بولتا دونوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر گیا۔ موسیٰ ان کے پاس آ بیٹھا، حلیہ سے ظاہر ہو رہا تھا شاید واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ عیسیٰ تو چلا گیا، تم نہیں گئے ابھی شہر؟ پہلے آنا یاد نہیں رہتا، اب جا نہیں رہے؟ خان یوسف نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ آپ کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو بہت مس کیا ہے آغا جان، رونق ہیں آپ تو۔ وہ ان کے گرد بازو پھیلا کر بولا، مکھن مت لگاؤ، جب میں اپنے خانزادہ کی یاد میں کمرے میں بند ہوا تب یاد نہیں تھا آغا جان؟ وہ اسے دور ہٹاتے خفگی جتا رہے تھے۔ موسیٰ کے ساتھ خانزادہ بھی ہنس پڑا۔ سنو حدیر یار، آفس کب جوائن کر رہے ہو ویسے؟ موسیٰ نے سیدھے ہو کر خانزادہ کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ بھی کہیں نہیں جائے گا، حویلی میں رہے گا، اس کی بجائے خان یوسف نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جا بھی نہیں پاؤں گا، کافی اسٹریس رہا ہوں، اور ابھی میں اتنا ریکور نہیں ہوا، نہ میں زیادہ ورک کر پاؤں گا نہ سفر کرنے کا دل ہے۔ خانزادہ سنجیدگی سے بولا، ذہنی تھکاوٹ تھی اسے، اور بظاہر وہ ٹھیک تھا، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اندر سے ابھی بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا تھا۔ گڈ، مجھے پوچھنا تھا یار، تمہارا پروجیکٹ تھا وہ میں نے کافی حد تک سنبھال لیا، اس کے سلسلے میں دبئی کلائنٹ سے میٹنگ کنفرم ہے، دبئی جانا پڑے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی اختیار کرتا مشورہ لینے لگا۔ خانزادہ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ابھی نہیں کر سکتا اتنا بڑا سفر، تم ڈیل کر لو اس بار۔ وہ صوفے سے کچھ دیکھتا آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے، تو پھر میں نکلوں، کل کی فلائٹ کنفرم کروا لوں۔ اور سنو، پریان بھابھی کی آنی کا ہارٹ پرابلم کافی بڑھ گیا تھا، آپریٹ کروایا ہے انہوں نے، شی از اوکے نو، بٹ وہ پریان بھابھی کو یہ سب بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، تمہارے آنے کی بہت خوشی ہے انہیں، وہ اسٹیبل ہوتے ہی یہاں آئیں گی۔ موسیٰ نے خیال آتے ہی اسے انفارم کیا، بات کروں گا میں۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ موسیٰ بال سنوارتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ خان یوسف اور خان عاذر آپس میں کوئی ضروری بات ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔